बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा के बाद एक और उसी कबील के चीफ जस्टिस रिटायर हो गए, जस्टिस गुलजार अहमद साहब। और बाकी जजेस का जो भी किरदार रहा वो अपनी जगह, लेकिन गुलजार साहब की खसूसियत ये है कि इन्होंने गरीब और मिडिल क्लास तबके की बहुत बद्दुआएं समेटी हैं, बल्कि गालियाँ भी समेटी हैं। चलिए, गालियाँ तो नतीजा खेज नहीं होती, लेकिन जो बद्दुआएं हैं वो इन साहब का कब्र तक पीछा करेंगी और ये उस अंजाम से बच नहीं सकते जो जुल्म का हुआ करता है और लोगों का हक मारने का हुआ करता है। इन्होंने सैकड़ों हज़ारों अफराद को बेरोज़गार करवाया और उनके मकानात छीने, उनके बच्चों से छत छीनी, उनका मुस्तकबिल, उनकी ज़िंदगी तबाह करके रख दी। जज पर इल्ज़ाम ही लगाते कि उसका किरदार कैसा था, लेकिन ये जो फैसले सुनाए इन्होंने और वो अब ज़ेरे बहस रहेंगे और तारीख में कभी ये नाम मिट नहीं सकता उस फहरिस्त से जिसके शुरू में जस्टिस मुनीर का नाम लिखा है, जो पाकिस्तान का पहला गद्दार जज था। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, अगरचे अब हम ये कह सकते हैं कि अदलिया के अंदर आइन पसंद जुर्रत रखने वाले जज पहले से ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, अगरचे उनके बारे में भी जो इमरान खान के अज़ाइम हैं वो मैं जिक्र करूँगा। तो जस्टिस गुलजार साहब के बहुत सारे कारनामे ये उस वक्त मारूफ हुए जब इन्होंने एक और जज के साथ मिलकर नवाज शरीफ को मुकदमा चलाए बगैर सजा सुना दी। ये पनामा केस की बात हो रही है। इकामा में तो नाअहल हुए ना, वो 5 रुकनी बेंच था जिसने इकामा की एक बेबुनियाद किस्म की मफरूजाती तशरीह करके, जो दुनिया की किसी किताब में नहीं है, नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया। मैं उस 2 रुकनी बेंच की बात कर रहा हूँ जिसने पनामा केस सुना। अकामा बाद में निकला। पनामा केस सुना और पनामा केस की फाइलें देखी और मुकदमा चलाए बगैर, कोई पेशी कोई समाअत हुए बगैर, मुकदमा चलाए बगैर नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया। लेकिन वो उस वक्त फैसला नाफिज इसलिए नहीं हो सका कि 5 रुकनी बेंच था, तो इन 2 अफराद ने नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई, जबकि 3 ने इत्तेफाक नहीं किया, क्योंकि सज़ा मुकदमा चलाए बगैर सज़ा बनती नहीं थी। गुलजार साहब के बारे में एक बहुत सीनियर वकील रहनुमा जिनका ताल्लुक PTI से है, हामिद खान साहब का ये कहना है कि ये इनको जो केस पसंद नहीं आते थे ये उनको दबा कर बैठ जाते थे और केस चलने ही नहीं देते थे, और ऐसे केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो मशहूर केस हुए उनमें ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत सिद्दीकी का, जिनको सरासर एक जबरी तौर पर इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया और किन के कहने पर बनाया गया वो भी आप जानते हैं। तो उसके बाद उन्होंने इस फैसले पर नज़र-ए-सानी की, जो दरख्वास्त दायर की जस्टिस गुलजार साहब ने, उसकी समाअत की नौबत ही नहीं आने दी। इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट ने एक बहुत जुर्रतमंदाना फैसला करते हुए ये हुक्म दिया कि जो पख्तूनख्वा में बेशुमार हिरासती मरकज़ है, जो दरअसल टार्चर सेल है, जहाँ बेगुनाह लोगों को उठाकर बंद किया जाता है, उन पर टार्चर किया जाता है, उनको तकलीफ़ें दी जाती है और मार भी दिया जाता है, वो हिरासती मराकज़ जो हैं वो बंद किए जाएँ। तो जस्टिस गुलजार साहब ने उस फैसले को कलअदम करार दे दिया। परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी इल्ज़ाम में जो मुकदमा चला था, उस पर खसूसी अदालत ने जस्टिस वकार शेख की क़यादत में मुशर्रफ को सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया। इस फैसले को और उस अदालत को ही एक अजीब व गरीब तरीके से कलअदम कर दिया गया, जिसकी कानून में कोई गुंजाइश नहीं थी और इस तरह के वाक़े की कोई नज़ीर नहीं मिलती थी। और उस फैसले के खिलाफ, यानी ये जस्टिस गुलजार साहब की अदालत में रिट दायर की गई कि ये फैसला जो है, ये तो किसी लॉजिक के बगैर है, आइन कानून की कोई शिक इस तरह की नहीं है कि आप इस अदालत को ही कलअदम करार दे दें। तो उस अपील की भी जस्टिस गुलजार साहब ने समाअत की नौबत नहीं आने दी। प्लाटों के हवाले से जस्टिस गुलजार का नाम बार बार आया और प्लाटों का मसला आप समझते हैं, और फिर उसके बाद वो इमारतें कानूनी करार दे दी गई जहाँ मुअज़्ज़ज़ हज़रात के प्लाट थे, और वो इमारतें गिराने का हुक्म दे दिया गया जो गरीबों के थे। जुल्म की एक दूसरा पहलू ये देखिए कि जिन लोगों ने नाजायज़ बिल्डिंग्स बनाई, अगर वो बिल्डिंग्स नाजायज़ थी तो कार्रवाई उनके बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ भी होनी चाहिए थी, लेकिन वो चूंकि प्रॉपर्टी माफी हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह जस्टिस गुलजार के बहुत सारे फैसले हैं जो इसी तरह के हैं और जिसमें उन्होंने इंसाफ और कानून का कोई ख्याल नहीं रखा, और इसके अलावा जजों की मेरिट के खिलाफ तकर्रियाँ भी की और ख़ुद इनकी तकर्री मेरिट के खिलाफ थी। वो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, ये उनके पसंदीदा थे,
تو ان کے سفارشی تھے، میرٹ کے خلاف ان کو انہوں نے سپریم کورٹ بھجوا دیا۔ اور جسٹس افتخار چودھری کے بارے میں کیا کہیں، ہم سب لوگوں نے ان کی حمایت کی، ان کی تحریک کے حق میں لکھا، بلکہ ان کے بعض جلوسوں میں شریک بھی ہوئے۔ اس کو جسٹس افتخار چودھری کو لوگوں نے مسیحا سمجھا۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک اندر کی گیم تھی جس کا وہ اعلی کار تھے۔ تو مجھے عباس اطہر مرحوم یاد آ رہے ہیں کہ انہوں نے شروع میں انہوں نے بھی افتخار چودھری کی تحریک کی حمایت کی تھی، لیکن بعد میں جب ان کو کچھ اطلاعات ملی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جو ٹیرا ہے یہ ملک کا بیڑا غرق کرے گا۔ ٹیرا کہتے ہیں جس کی ایک آنکھ صحیح نہ ہو، ٹیڑھی ہو، تو مطلب کہ جسے مسیحا سمجھتے تھے وہ تو ایک آنکھ والا دجال نکلا، اور اس دجال کے یہ بوئے ہوئے برگ و بار جو ہیں پاکستان کو پھر بعد میں بھگتنا پڑے۔ اور اب میں جسٹس گلزار کے فیصلوں پر مزید کوئی روشنی نہیں ڈالنا چاہتا، یہ آپ نے کئی ولاگز میں سن لیا ہوگا کہ انہوں نے کس طرح انصاف کا قتل عام کیا، لیکن ان کے بارے میں پی ٹی آئی کے اصحاب اپنی محفلوں میں بتایا کرتے تھے کہ یہ ہمارے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیں گے۔ ہاں، ایک بہت اہم فیصلہ سپریم کورٹ نے پنجاب کے بلدیاتی ادارے بحال کر دیے جو عمران خان نے ظالمانہ اور غاصبانہ طور پر معطل کر دیے تھے، بلکہ ختم کر دیے تھے۔ تو عمران خان نے عدالتی حکم کے باوجود وہ ادارے بحال نہیں کیے۔ بار بار سپریم کورٹ سے ان سے جسٹس صاحب سے، گلزار صاحب سے یہ اپیلیں کی گئیں کہ یہ اس کا نوٹس لیں، انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا، آنکھیں بند کر لی۔ دراصل وہ نہیں چاہتے تھے کہ پنجاب کے بلدیاتی ادارے بحال ہو۔ تو یہ تو انصاف کا کردار تھا۔ اچھا، اب جو نئے جج صاحب آئے ہیں، جسٹس عطا بن دیال صاحب، ان سے بار کونسل کو امیدیں ہیں کہ وہ ماضی کی روایات کو بدل دیں گے اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں گے۔ تو ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کہنی چاہیے، لیکن یہ بات ضرور کہنی چاہیے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اپنی اندرونی مجلسوں میں کیوں یہ کہتے ہیں، بلکہ ان کے جو ولاگر حضرات ہیں، ان کو جو میڈیا سیل ہے، وہ یہ مسلسل تاثر دے رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں اس تبدیلی کے بعد سے ہمارے خان کی بلے بلے ہو جائے گی، چاہے تو وہ صدارتی نظام نافذ کر دے، چاہے وہ کچھ بھی کر دے۔ کل عمران خان نے بہاولپور میں پھر یہ کہا کہ یہ بار کونسل کیوں ایک ڈاکو اور چور کی نااہلی ختم کرانے کے لیے ریٹ کر رہی ہے۔ اس ریٹ کو جسٹس گلزار کے آخری دن سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے اعتراض لگا کر واپس کر دیا، یعنی کہ ناقابل سماعت قرار دے دیا۔ اب نئے چیف جسٹس صاحب سے بار کونسل کو توقع ہے کہ وہ اس ریٹ کو، جب یہ اعتراضات دور کر کے دوبارہ فائل کی جائے گی تو سماعت کے لیے، اس کی سنوائی کے لیے کچھ دن مقرر کر دیں گے، یہ ان کی امید ہے۔ لیکن پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ اب تو ہماری موجیں ہیں، اور ہم نہ صرف یہ ہے کہ یہ 2 سال بلکہ اگلے 5 سال بھی مدت پوری کریں گے، کیونکہ سارے فیصلے اچھا، اس میں ایک بڑی خطرناک بات وہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں ان کے حق میں جو فیصلہ آیا وہ 6 اور 4 کا تھا، یعنی 6 کی اکثریت تھی اور 4 کی اقلیت تھی۔ تو 6 مہینے کے بعد ان 4 ججوں میں سے شاید 2 یا 3 ریٹائر ہو جائیں گے۔ پھر وہ پی ٹی آئی کے بلاگر کہتے ہیں کہ پھر ہماری اکثریت ہو جائے گی۔ اندازہ کریں کہ وہ ججوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہماری اکثریت ہو جائے گی، اور 6 مہینے کے بعد وہ باقاعدہ ان کے بلاگ موجود ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس نہیں بننے دیا جائے گا۔ 6 مہینے کے بعد یہ کیس دوبارہ اٹھائیں گے اور اس وقت جسٹس صاحب کے خلاف فیصلہ آئے گا اور ان کو عدالت سے برطرف کر دیا جائے گا۔ یہ ان کا خواب ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ خواب کیسے پورا ہوگا۔ تو ناظرین، پاکستان کی عدالتی تاریخ میں اس طرح کے کردار بھی رہے ہیں۔ مولوی مشتاق تھا، جسٹس مرید تھا، وہ ایک جج کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا، وہ جو چیف جسٹس تھا ضیاء الحق کے زمانے میں وہ تھا، اور ایک وہ جسٹس جو کوئٹہ سے پھر آ کر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بن گیا، جس نے مشرف کے سارے فیصلے جائز قرار دے دیے، بلکہ مشرف نے جو چیز نہیں مانگی تھی وہ بھی دے دی۔ اس کے بینچ میں یہ افتخار چودھری بھی شامل تھا، جس کو ہم غلطی سے مسیحا سمجھ بیٹھے تھے۔ تو یہ پورا ٹولہ ایک سلسلہ چلتا ہوا اب آ کر پاکستان میں یہ نوبت پہنچی کہ ثاقب نثار جیسا ٹھگ، اس کے بعد وہ عظمت، وہ شیخ، اور اس کے بعد ایک کھوسا، اور اس کے بعد ایک گلزار، یعنی 4 چیف جسٹس ایسے آئے جن سے آئین اور قانون کے مطابق، میرٹ کے مطابق، انصاف کے مطابق کسی فیصلے کی توقع ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تو اب یہ جو نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں، کہا جاتا ہے بار کونسل کے لوگ ان سے امید کرتے ہیں کہ وہ ماضی کی پالیسیوں سے کچھ انحراف کریں گے اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں گے۔ انہوں نے جو کل تقریر کی وہ بڑی حد تک بہتر تھی، اگرچہ اس میں 1-2 باتیں انہوں نے ایسی کی کہ جس سے میڈیا کے لوگ تھوڑا ٹھٹک گئے ہیں۔
مثلا یہ ہے کہ ججوں کی ذات کو اسکینڈلائز کیا جا رہا سوشل میڈیا پر، اس بارے میں ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، مطلب یہ ہے کہ کوئی قانون بنانا پڑے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی کی ذات کو تحقیر اور تذلیل کا نشانہ بنانا، چاہے وہ جج نہ بھی ہو، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن یہاں یہ ہوتا ہے کہ الزام کوئی بھی لگا کر اس کی تشریح کر لی جاتی ہے کہ یہ آدمی اس جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ اب کسی نے اگر جج کی ذات کو اسکینڈلائز نہیں کیا لیکن اس کے فیصلے پر تنقید کی کہ یہ فیصلہ غلط ہے، انصاف کے خلاف ہے، میرٹ کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے، تو تشریح کرنے والی تو حکومت ہو گئی، اور حکومت اگر سمجھتی ہے کہ یہ جس پر الزام لگا ہے ہمارا مخالف ہے، تو وہ اس پر یہ شک لگا دے گی کہ اس نے اس قانون کی خلاف ورزی کی ہے، جس طرح ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی کے نام پر بے شمار ایسے لوگوں کو پکڑا گیا جن کا کسی مسلح تحریک سے یا کسی تشدد آمیز رویے سے دور کا واسطہ بھی نہیں تھا، لیکن وہ کچھ لوگوں کو ناپسند تھے، ان کو پھر پولیس مقابلوں میں مروا بھی دیا گیا۔ وہ جو ایک اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ بنایا ہوا ہے، اس کے ذریعے جتنے لوگ مارے گئے ان میں سے کسی کو نہیں پتا کہ کتنے گناہ گار تھے اور کتنے بے گناہ۔ بعد میں پتہ چلتا رہا کہ کسی سے 5 لاکھ مانگے تھے، غریب گھرانہ تھا، وہ نہیں دے سکا، تو اس کو دہشت گرد قرار دے کر مار دیا گیا۔ تو پاکستان میں قانون کا استعمال تو غلط ہوتا رہا ہے ہر دور میں، اور عوامی بیداری ماضی میں نہیں تھی، اس مرتبہ عوامی بیداری ہے، تو صرف اس عوامی بیداری سے امید کی جا سکتی ہے کہ اس کی وجہ سے ماضی کے بہت سارے جابرانہ اقدامات اب شاید پہلے جیسی آزادی اور آسانی کے ساتھ نہ اٹھائے جا سکے، کچھ نہ کچھ مزاحمت ہوگی، اور مزاحمت نتیجہ دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کی ناجائز برطرفی اور ناجائز سزا کے خلاف جو پھر ایک شعور پیدا ہوا، اس نے اداروں کو کتنا پریشان کر کے رکھ دیا ہے، چنانچہ وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ اعلان کریں اور یہ اپوزیشن کو پیغام دیں کہ اب ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تعلق ہے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں عوامی دباؤ قبول کرنا پڑا ہے، عوامی دباؤ کے اثر میں آنا پڑا ہے، پوری طرح نہیں تو جزوی طور پر، اور اب اس طرح پہلے کی طرح اعلانیہ اس کردار کو اون نہیں کیا جا رہا، جس طرح کہ کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کی حکومت کے بیانات کو ریجیکٹڈ کہہ کر ٹویٹ کیے جاتے تھے، معیشت پر طنز کیے جاتے تھے، نواز شریف کو پریس ریلیز میں ٹویٹ میں دشمن کہہ کر بلایا جاتا تھا اور کہا تھا کہ آج الیکشن ہے، الیکشن کا سال ہے، اس میں تبدیلی آئے گی، دشمن کو شکست دی جائے گی۔ دشمن سے مراد نواز شریف تھا، تو یہ کبھی کسی اس سے پہلے ملک کے اداروں کی طرف سے کسی سیاستدان کو دشمن کہہ کر مخاطب نہیں کیا گیا تھا۔ پھر جب عمران خان جیت گیا تو وہ تو عز و منتشا، اور پھر جیتنے کے بعد اخبارات کا گلا یہ کہہ کر یہ اس حکم نامہ کو جاری کر کے گھونٹ دیا گیا کہ آپ نے مثبت رپورٹنگ کرنی ہے، یعنی حکومت پر تنقید نہیں کرنی، حکومت کی رانگ ڈوئنگ کا ذکر نہیں کرنا، حکومت کرپشن کرے، ڈاکہ مارے، چوری کرے، تباہ کرے، برباد کرے، آپ نے خبر نہیں چھاپنی، کیونکہ یہ مثبت رپورٹنگ کا تقاضا ہے۔ تو اب وہ دور تو گزر گیا ہے، لیکن سسٹم کے بچاؤ کے لیے ہاتھ پیر مارے جا رہے ہیں۔ اگرچہ یہ ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ کہ عمران خان تو نہیں رہے گا، لیکن کیا اس کے بعد یہ اجازت ہوگی کہ پاکستان کے عوام آزادانہ مرضی سے ان کو ووٹ کا حق دیا جائے؟ یہ بات ابھی دیکھنے کی قابل ہے۔ بہرحال جسٹس گلزار کے بارے میں ہماری بھی دعا یہی ہے کہ اس نے جو ظلم غریبوں پر کیے، اللہ تعالیٰ ان کا اسی دنیا میں اس کے ساتھ حساب کرے، آمین۔ ناظرین، اسی بات پر بھی اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔